बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम के सुपुर्द ये काम किया कि वह मिस्र के लिए कुमक तैयार करें, क्योंकि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र में कुमक की शदीद ज़रूरत थी। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले ही बेताब थे कि उन्हें जहाद की कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए। उन्होंने उसी रोज़ से काम की इब्तिदा कर दी। यह काम 1 या 2 दिनों में होने वाला नहीं था। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिन रात एक कर दिया और लोगों को इकट्ठा करने लगे। यह बताना मुमकिन नहीं कि उन्होंने कमक कितने दिनों में इकट्ठा कर ली। अलबत्ता यह बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कमक उन्होंने तैयार की उसकी तादाद 4000 थी। यह कमक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश की गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस 4000 नफरी के एक एक मुजाहिद को देखा और फिर उसे 4 हिस्सों में तकसीम किया। फिर हर हिस्से का अलग सालार मुकर्रर किया। हर सालार के मातहत एक एक हज़ार मुजाहिदीन थे। उनमें एक थे ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे अबादा बिन साबत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे थे मिक़दाद बिन असवद सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे थे खारजा बिन खज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन चारों की सिपा सालारी की जिम्मेदारी ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम को दी गई। कमक की तादाद के मुतल्लिक़ तारीख़ में एक गलत फहमी पाई जाती है। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि कमक की तादाद 12000 थी। तारीख़ लिखने वाले मुअर्रिख़ों ने, जिनमें बुटलर भी शामिल है, सही बात लिखी है और बताया है कि यह गलत फहमियाँ क्यों कर पैदा हुई। यह गलत फहमी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज से पैदा हुई है। उन्होंने इस कमक के साथ जो तहरीरी पैगाम अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा था, उसके अल्फाज ये थे: मैं तुम्हारे लिए 4000 मुजाहिदीन भेज रहा हूँ। एक एक हज़ार मुजाहिदीन पर एक सालार मुकर्रर कर दिया गया है। यह सालार जंग लड़ने और लड़ाने की इतनी महारत और इतना जज्बा रखते हैं कि यूँ समझो कि एक एक सालार एक एक हज़ार मुजाहिदीन के बराबर है। तुम यूँ समझ लो कि मैं तुम्हें 12000 सरफरोश मुजाहिदीन भेज रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12000 जांबाज दुश्मन से मगलूब नहीं हो सकते, दुश्मन की तादाद कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो। इस तहरीर से कुछ तारीख नवीस ये समझ बैठे कि कुमक की तादाद 12000 थी। सही तादाद 4000 थी। सही तौर पर नहीं लिखा जा सकता कि यह कुमक कितने दिनों बाद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँची। वो तो तेज़ रफ्तार कासिद थे जो हैरान कुन रफ्तार से इतना ज़्यादा फासला 4-5 दिनों में तय कर लिया करते थे। यह पूरा लश्कर था जो इतनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र नहीं कर सकता था। जब यह कुमक नमाज फजर के बाद मदीना से रवाना हुई तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम और तकरीबन तमाम बुज़ुर्ग सहाबाए किराम इस कुमक के साथ मदीना से दूर तक गए और फिर एक जगह रुक कर मुजाहिदीन को अलविदा कहा। सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मदीना की मंडीरों पर औरतें दामन फैलाए खड़ी मुजाहिदीन के लिए दुआएं कर रही थीं। हर एक रोज़ सिपा सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमक का इंतज़ार किए बगैर लश्कर को बलबीस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। कूच फजर की नमाज के बाद हुआ था और यह फरवरी 640 ईस्वी का पहला हफ्ता था। एक रोज़ पहले अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पैगाम मदीना अमीरुल मोमिनीन की तरफ भेज दिया था, जिसमें उन्होंने एक तो बलबीस की तरफ पेशकदमी की इत्तला लिखी और दीगर अमूर के अलावा यह भी लिखा कि कुमक की ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई है। हम इस पैगाम का जिक्र पहले कर चुके हैं। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रोज़ पहले लश्कर से खिताब किया था। इससे पहले भी एक बार उन्होंने लश्कर से खिताब किया और बताया था कि इस्लाम और सुल्तनत इस्लामिया के लिए मिस्र कितना अहम है। मिस्र को उन्होंने पैगम्बरों की सरजमीन कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस रास्ते पर वो मिस्र फतह करने जा रहे हैं, यह पैगम्बरों का रास्ता है। इस रास्ते पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जा चुके हैं। इस रास्ते से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी गए थे। अब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो लश्कर से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम जिस शहर बलबीस को फतह करने जा रहे हैं वो फरमा से ज़्यादा अहम और कीमती शहर है और रूमी ये शहर हमसे बचाने के लिए बेदरेग जानों की कुर्बानियाँ देंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि हम ये शहर हर कीमत पर फतह करें। उन्होंने लश्कर को जज्बाती अल्फाज से भड़काया नहीं और उन्हें सबज बाग नहीं दिखाए, ना ऐसा तासुर दिया कि रूमी बलबीस को प्लेट में रख कर उन्हें पेश कर देंगे। उन्होंने हकीकत बयान की और जिन दुश्वारियों का सामना था वो मिनो अन बयान कर दी। उन्होंने बताया कि अपनी तादाद बहुत थोड़ी है और दुश्मन की जंगी तादाद कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि औरेश और फरमा की फतह हमारे लिए सिर्फ इसलिए आसान थी कि रूमी हमें धोखा देकर मिस्र में कुछ और आगे लाना चाहते थे। हम और आगे आ गए हैं और मज़ीद आगे जा रहे हैं।
یوں سمجھ لو کہ بلبیس ایک پھندا ہے جس میں رومی ہمیں پھنسا کر ہمیشہ کے لیے بیکار کر دینا چاہتے ہیں۔ مت بھولو کہ تمہارا براہ راست تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے پر جا رہے ہو، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ہمیں شکست دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان غلط ہے، اور یہ کسی انسان نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ ہمیں کفار پر ثابت کرنا ہے کہ ہم دین الہی کے پیروکار ہیں اور اپنے ساتھ یہی دین لائے ہیں جو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا یہ حکم کہ یہ دین اللہ کے ہر بندے تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں سمندروں کا سینہ چیرنا ہے، پہاڑوں کے جگر چاک کرنے ہیں اور دشت و جبل کو اپنے قدموں تلے روندنا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تمام حقائق سے آگاہ کیا اور انہیں ٹھوس قسم کی ہدایات دی۔ انہوں نے لشکر کو پیش قدمی کے دوران جس طرح تقسیم کیا اور جس ترتیب سے لشکر کو پیش قدمی کرنی تھی وہ سب لشکر کو بتایا اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ یہ تقسیم اور یہ ترتیب کیوں کی گئی ہے۔ پیش قدمی کے دوران لشکر کی تقسیم اور ترتیب یہ تھی کہ سب سے آگے ہراول دستہ تھا، اور اس دستے سے بہت آگے چند ایک مجاہدین مقامی کسانوں اور محنت کشوں کے بھیس میں بکھرے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جاسوس تھے اور دیکھ بھال کرتے جا رہے تھے۔ کچھ دستے ہراول سے دور پیچھے تھے، ان کے دائیں اور بائیں خاصے فاصلے پر ایک دستہ جا رہا تھا اور ایک دو دستے عقب میں آ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ لشکر ایک مسلح قافلے کی صورت میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ ترتیب یہ سوچ کر کی گئی تھی کہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ رومی جرنیل انہیں اس مقام پر لے آئے ہیں جہاں وہ کسی بھی وقت لشکر پر پیش قدمی کے دوران بہت زیادہ نفری سے دائیں اور بائیں سے یا عقب سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جاسوسوں نے سپہ سالار کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رومی مجاہدین کے لشکر کو پہلے آگے لا کر اور پھر گھیرے میں لے کر مارنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتی لڑائیاں لڑنے والے سپہ سالار نہیں تھے، وہ دشمن کی شاطرانہ چالوں کو سمجھتے تھے اور ایسی ہی چال چلنے کی مہارت رکھتے تھے، دشمن کی نیت کو اور ان چالوں کا توڑ کرنے کو جو ابھی دشمن کے ذہن میں ہوتی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کا اتنا کارگر نظام قائم کر دیا تھا کہ ان کے جاسوس تو جیسے دشمن کے پیٹ میں اتر کر خبر لے آتے تھے۔ یہ مسافت بڑی طویل تھی اور دشوار گزار بھی۔ دشوار گزار اس لیے کہ اس علاقے میں آ کر دریائے نیل کئی ایک شاہوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ بعض نہریں تو زیادہ چوڑی نہیں تھیں اور یہ عام نہروں جیسی ہی تھیں، لیکن بعض شاخیں دریاؤں جیسی تھیں۔ پانی کی افراد کی وجہ سے علاقے میں دلدل تھی اور درختوں کی بہتات تھی، اور کچھ علاقہ پہاڑی اور غیر ہموار بھی تھا۔ نیل کے ان شاہوں کو عبور کرنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا اور خطرناک مسئلہ تو یہ تھا کہ رومی فوج کسی بھی علاقے میں انہیں گھیرے میں لے سکتے تھے۔ تاریخ کے مطابق راستے میں ایک بڑا ہی قدیم قصبہ آیا جس کا نام مجدل ہوا کرتا تھا۔ اس قصبے میں جا کر دیکھا رومی فوج کا کوئی ایک سپاہی بھی نظر نہ آیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصبے کے قریب پڑاؤ کیا اور قصبے کے سرکردہ افراد کو بلا کر پوری تفتیش کی کہ یہاں کبھی رومی فوج کی کچھ نفری رہی ہے یا نہیں، اور رومیوں نے شہر کے لوگوں کو کوئی فوجی اور جنگی نوعیت کی بات بتائی ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس قصبے میں کبھی فوج نہیں آئی اور کبھی انہیں فوج کی طرف سے کوئی ہدایت یا کوئی حکم دیا بھی نہیں گیا۔ ان سرکردہ افراد نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ وہ رومی فوج کے ساتھ تعاون سے انکار کی جرت تو نہیں کر سکتے، لیکن تعاون سے گریز ضرور کریں گے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ قصبے کا کوئی آدمی قصبے سے باہر نہ جائے، اور کوئی آدمی بلبیس کی طرف جاتا نظر آیا تو دور سے اسے تیر کا نشانہ بنا لیا جائے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ رومیوں کو قبل از وقت اطلاع نہ پہنچ سکے کہ اسلامی لشکر آ رہا ہے اور اس کا رخ کس طرف ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرکردہ افراد سے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو یقین دلا دیں کہ اب اس شہر کو اور اپنے آپ کو مسلمانوں کی عملداری میں سمجھیں، اور انہیں بتائیں کہ ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی پوری ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس لشکر کا کوئی ایک بھی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تاریخ میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی اس پیش قدمی کا پورا راستہ بتایا گیا ہے، جو دیکھو تو احساس ہوتا ہے کہ وہ مجاہدین صحیح معنوں میں اللہ کے سرفروش تھے۔ وہ تو اتنی تھوڑی تعداد میں بڑے ہی طاقتور دشمن کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو
دشمن کی تلواروں سے کٹتے دیکھا تھا، لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ یا خوف کا ذرا سا بھی تاثر ہو۔ مجدل سے بہت دور جا کر ایک اور بستی آئی جو ابھی بلبیز شہر سے دور ہے، اور اس کا نام کنترا ہے۔ راول سے بہت آگے آنے جانے والے جاسوس بہت پہلے اس بستی میں پہنچ گئے، اور ان میں سے ایک واپس آیا اور ہراول دستے کو بتایا کہ اس شہر جیسی بستی میں رومی فوج کی کچھ تعداد موجود ہے جو اتنی تھوڑی نہیں کہ بھاگ جائے گی۔ ہراول دستے کے سالار نے سپہ سالار کو اطلاع بھجوا دی اور خود اپنے دستے کو ساتھ لے کر بستی کو گھیرے میں لینے کے لیے چلا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی تو انہوں نے درمیان والے دستوں میں سے ایک دستہ آگے بھیج دیا۔ یہ کوئی قلعہ بند شہر نہیں تھا۔ رومی فوجی شہر سے باہر آ گئے، مجاہدین ان پر حملہ آور ہوئے اور رومی فوج کچھ تو کٹ مرے اور باقی بستی کے اندر چلے گئے۔ مجاہدین نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور سب کو ختم کر دیا۔ تاریخ میں اسے معمولی سی مزاحمت لکھا گیا ہے، لیکن ہم اسے معمولی مزاحمت نہیں کہیں گے، کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے بغیر وہاں تک جا کر بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ لشکر کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ یوں سمجھیں کہ ایک شیر کے جبڑوں میں چلے گئے تھے۔ بزرگ صحابہ کرام اسی لیے امیر المؤمنین سے کہتے تھے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر لشکر کشی کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ یقینی ہلاکت کا خطرہ بھی مول لے لیا کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تک پہنچ گئے تھے، بلکہ آگے نکل گئے تھے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسے سپہ سالار تھے جو خطرہ مول لے لیا کرتے تھے، لیکن ہر پہلو پر غور کر لیتے اور ایک خطرے کے اندر چھپے ہوئے خطروں کو بھانپ اور ناپ تول لیا کرتے تھے۔ اب جو وہ بلبیس کی طرف جا رہے تھے تو ان کی نظر صرف بلبیس پر یا ان کے ذہن میں بلبیس کا محاصرہ ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا جو اپنے ماتحت سالاروں کو کچھ پہلے بتا دیا تھا اور باقی اب بتایا۔ آگے کی بجائے اپنی نظریں پیچھے زیادہ رکھنا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلبیس کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے اپنے سالاروں سے کہا تھا، رومی اتنے بھی کم عقل نہیں کہ ایک شہر میں محصور ہو کر ہی لڑتے رہیں گے، وہ عقب سے یقیناً حملہ کریں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بلبیس کے اندر کی فوج ہمارا مقابلہ اس طرح نہیں کرے گی جس طرح فرما میں کیا تھا۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات دے کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دے دیا اور اسی شام بلبیس تک جا پہنچے اور رات ہی رات شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہر کے ارد گرد محاصرے کو دیکھ رہے تھے تو وہ ہر سالار، عہدے دار اور ہر کمانڈر سے یہ کہتے گئے کہ یہ مت بھولنا کہ اب تمہارا مقابلہ روم کے بڑے ہی چالاک اور شاطر جرنیل اتربون سے ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اتربون بلبیس میں موجود نہیں۔ وہاں دو جرنیل تھے جن میں ایک نوشی کا باب تھا جو فرما سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ اب اور زیادہ چوکنے رہیں۔ اس وقت مصر کا فرمان روا مکوکیس اور اتربون کسی اور مقام پر تھے جس کا تاریخ میں نام نہیں آیا۔ یورپی مورخ الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ جب مکوکیس اور اتربون کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا ہے تو دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ اس وقت اتفاق سے وہ اکٹھے بیٹھے اسی پلان پر باتیں کر رہے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو گھیر کر مارنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ مسلمان اتنی تیزی سے ایسا دشوار گزار اور لمبا راستہ طے کر لیں گے۔ ہم ابھی تیار نہیں، مکوکیس نے کہا، ہمیں کوئی ایسی چال چلنی پڑے گی کہ وقت حاصل کریں اور مسلمانوں کو بلبیس کے باہر ہی الجھائے رکھیں۔ ہم بالکل تیار ہیں، اتربون نے کہا۔ ہم اب یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ مسلمان بلبیس پر بھی قابض ہو جائیں۔ میں اب انہیں مزید مہلت دینے کے حق میں نہیں، اور عیش اور فرما کے بعد میں انہیں بلبیس کسی قیمت پر نہیں لینے دوں گا، مکوکیس نے کہا۔ لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہمیں کچھ وقت حاصل کرنا پڑے گا۔ تاریخ کے مطابق ان کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں یہ تاثر بڑا ہی واضح تھا کہ ان میں اختلاف رائے ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جھکنا نہیں چاہتا۔ مکوکیس کی حیثیت اتربون سے اونچی تھی۔ مکوکیس مصر کا فرمان روا اور اتربون ایک جرنیل تھا۔ آخر مکوکیس کی مانی گئی اور اس نے یہ تجویز پیش کی کہ پادریوں کا ایک وفد مسلمانوں کے سپہ سالار کی طرف بھیجا جائے جو یہ مذاکرات کرے کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں اور بتائیں کہ وہ کن شرائط پر مصر سے نکلیں گے۔
اتربون نے کہا کہ وہ اگر یہ شرط پیش کر بیٹھے کہ انہوں نے مصر کا جو علاقہ فتح کر لیا ہے وہ اپنی عملداری میں رکھیں گے اور اس سے آگے پیش قدمی نہیں کریں گے تو کیا ہم مان لیں گے؟ اتربون نے یہ بھی کہا کہ مسلمان یہ شرط بھی پیش کر سکتے ہیں کہ بلبیس انہیں دے دیا جائے۔ میں انہیں مصر کی ایک بالشت زمین بھی نہیں دوں گا۔ مکوکیس نے کہا میں انہیں ایک چکر میں ڈالنا چاہتا ہوں، مجھے پادریوں کا وفد ان کے پاس بھیج لینے دو، تم فوج تیار کرو اور اتربون ان بدبخت قبطی عیسائیوں کو مت بھولو، میں ان کے اسقف اعظم بنیامین کو بھی اپنے جال میں لانے کی سوچ رہا ہوں۔ آخر ان دونوں میں طے یہ پایا کہ پادریوں کا وفد مسلمانوں کے سپہ سالار کے پاس بھیجا جائے۔ اسی وقت 4 یا غالباً 6 بزرگ پادریوں کی طرف آدمی دوڑا دیے گئے کہ وہ فوراً مکوکیس کے پاس پہنچے۔ ہرکل کی سرکاری عیسائیت کا اسقف اعظم کیرس تھا۔ اگر پادریوں کا ہی وفد بھیجنا تھا تو اس میں کیرس کی شمولیت لازم تھی، لیکن کیرس کو نہ بلایا گیا۔ تاریخ میں ایسے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ ہرکل اور کیرس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت کیرس اسکندریہ میں تھا، ہرکل ابھی تک بزنطیہ میں بیٹھا حکم بھیج رہا تھا، جو مکوکیس اور اتربون کے لیے محض بیکار اور بے بنیاد تھے۔ مکوکیس کے متعلق ہم ایک بات دہرانا چاہیں گے، یہ بات پوری تفصیل سے اس داستان میں پیش کی گئی ہے۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکوکیس کو قبول اسلام کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا جو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ مکوکیس نے اس پیغام کا جواب خلاف توقع نہایت احترام سے دیا تھا۔ اس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باتیں کی تھی ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس نے پیشین گوئی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مسلمان مصر کے میدان پر قابض ہو جائیں گے۔ یہاں یہ واقعہ دہرانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مکوکیس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نوخیز لڑکیاں تحفے کے طور پر بھیجی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک روا رکھنا، کیونکہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری بن گئی ہے۔ محاصرے کا 7واں 8واں روز تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ مصری پادریوں کا ایک وفد ان سے ملنے آیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کو اسی وقت خیمے میں بلوایا اور احترام سے وفد کا استقبال کیا۔ چونکہ یہ وفد مذہبی پیشواؤں کا تھا، اس لیے مذہب کے حوالے سے بات کی اور امن و امان اور بنی نوع انسان سے محبت کرنے کے موضوع پر واضح دے ڈالا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح تحمل اور بردباری سے سنا اور کہا کہ ان کا اپنا مذہب یہی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ بتائیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پادری نے وہ بات کہی جو مکوکیس نے اسے بتائی تھی، یعنی یہ کہ مسلمان یہیں سے واپس اپنے ملک میں چلے جائیں، اور اگر ان کی کوئی شرط ہے تو وہ بتائیں۔ میری اپنی کوئی ذاتی شرط نہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہم اپنے مذہب کے اصولوں کے پابند ہیں، اس لیے میں وہ شرط پیش کروں گا جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر لیں گے ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ ہماری قوم کے افراد ہوں گے۔ اسلام نے بنی نوع انسان میں مساوات قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا اور لوگ رعایا نہیں کہلاتے۔ آپ کے جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سے ہم جزیہ وصول کریں گے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک اور رویہ ویسا ہی ہوگا جیسا مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام کو قبول نہ کرنے والوں کے بھی مال و اموال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور ان کی تمام ضروریات ہم پوری کریں گے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ وفد نے یہ شرط قبول نہ کی اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے لگے کہ وہ ہون ریزی یہی روک دیں اور واپس چلے جائیں۔ مکوکیس کے کہنے کے مطابق پادریوں نے کچھ زر و جواہرات کی پیشکش بھی کی، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام کے جذبہ جہاد میں ہوس ملک گیری نہیں ہوتی، نہ ہی شاہی خزانوں کے ہاتھ آنے کے خواب دیکھے جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ مکوکیس کی یہ شرط نہیں مان سکتے تھے کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ مذاق پادریوں کے وفد سے کہا کہ ان کی مصریوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے
اس لیے مصر پر عربوں کا خاصا حق ہے۔ پادری سمجھ گئے کہ اس مسلمان سپہ سالار کا اشارہ کس طرف ہے۔